नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हमने सूरह ज़ुख़्रुफ़ अपनी स्टार्ट करनी है, तो इसकी पहले ट्रांसलेशन लगाते हैं, फिर इसके बारे में कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे। حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين सूरह ज़ुख़्रुफ़ भी हवामीम में से है। हवामीम हमने बताया था, वो सारी कंटिन्यूटी से जो सूरतें आती हैं कुरान में हामीम से शुरू होती हैं, उन्हें हवामीम कहते हैं, दिबाचा कुरान भी कहते हैं। सूरह ज़ुख़्रुफ़ भी जो उसी में से एक है। और सूरह ज़ुख़्रुफ़ का मतलब जो होता है ना, वो होता है गोल्ड या डेकोरेशन, जैसे जीनत के तौर पे इसको यूज किया जाता है ना। तो सोने को या सजावट को ज़ुख़्रुफ़ कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था ज़ुख़्रुफ़ कौला गरूरन, सूरतुल नाम में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ये हमने पढ़ा था कि कैसे हमें इस तरह की खूबसूरत बातें करके धोखा देता है शैतान। उसके बारे में हमने पढ़ा था। बहरहाल इस जो सूरत है, इसका जो सेंट्रल थीम है वो तो यही है कि हम निगेशन ऑफ शिर्क है, यानी शिर्क की नफी इसके अंदर हम देखेंगे। और जो इसका ज़माना नज़ूल है वो 11 to 13 नबी, जैसे सूरह शूरा के साथ साथ जो लास्ट मक्की दौर था ना, उसमें ये आई थी। इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो उसके अंदर जो है तौहीद के दलाइल हैं। उसके बाद शिर्क फिर ज़ात की नफ़ी है। शिर्क फिर ज़ात का मतलब यानी कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के अंदर, यानी अल्लाह का बेटा या जो और ऐसे डायरेक्ट रिश्ते होते हैं वो बनाने से इसमें उसकी नफ़ी इसके अंदर हमें मिलेगी। और हमें इसके बाद जो है वो कुछ हमने सूरह शोरा में देखा था कि कुछ नबियों का जिक्र उस तरह नहीं था। इसके अंदर हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफिन का जिक्र है। और फिर चौथा इसमें सब टॉपिक जो है वो मुत्तकियों का और मुजरिमों का अंजाम है। जो इसका स्टाइल है वो यही है कि मुजरिमों को बुरे अंजाम का जिक्र, जो मैं बार बार इसमें पता चलेगा कि इवेंचुअली द बैड ऑफ द क्रिमिनल्स इज मेंशन्ड। और फिर इसमें जो पिछली सूरत से इसका रब्त है, वो हमने ये देखे, पिछली सूरत भी कुरान के जिक्र पे खत्म हुई थी और ये सूरत जो है वो कुरान के जिक्र से ही शुरू हो रही है। तो पहले हामीम में जो है वो हरूफ मक़तात हैं, और हरूफ मक़तात के बाद जो है कुरान जो है कुरान का या किताब का जिक्र होता है। और वही बात इस सेकंड आया में आई कि कसम है इस वाज़े किताब की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी कसम खाई और ये कहा है कि ये बहुत ही क्लियर किताब है, इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है, इट्स वेरी क्लियर, और जो भी इसको अंडरस्टैंड करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन ये क्या साथ में कहा कि हमने इसे अरबी जबान का कुरान बनाया। तो अरबी जबान में कुरान का बनाया ताकि इसको समझने में आसानी हो, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये आया वो तो अरबिक स्पीकिंग लोग थे ना, तो सबसे पहले तो उनको समझ में आना जरूरी था, वो समझते, इसको अंडरस्टैंड करते, वो इस्लाम कबूल करते, तो उसके बाद ही इस्लाम ने मूव फॉरवर्ड होना था ना, इसके बाद ही उसने आगे चलना था। और फिर आया 4 में कहा कि ये उम्मुल किताब है, कि इस तमाम किताबों का इसके ऊपर जो है वो जो है वो हेड है, आप जैसे समझें ये उम्मुल किताब में है, और हमारे पास बहुत बुलंदो बाला और बहुत हिकमत वाली है, यानी कि इसमें बहुत सारा हिकमत की बातें हैं, बुलंदो बाला है। बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब है ना, तो कलाम जो होता है ना वो मुतकल्लिम की सिफ्त होता है, यानी जिसका जो बात करता है उसकी जो बात करने का स्टाइल होता है वो एक उसकी अपनी सिफ्त होती है। तो अल्लाह ताला का कलाम है, तो अल्लाह ताला की सिफात हैं इसके अंदर। अल्लाह ताला की जो भी सिफात अल्लाह ताला की हैं वही हमें इस कलाम के अंदर भी मिलेंगी। तो जो कुरान है वो तो हुकूमत करने आया है ना, कोई मुहक्कम बनने नहीं आया, तो हुकूमत करने आया।
اور آیا 5 میں آیا اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کے اس درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو یہ لوگوں کے لیے نصیحت بنا کے بھیجا ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے، اس میں تمام جو ہے وہ متکلم والی صفات، کلام والے کی صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر اب تم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور تم یہ جو درس نصیحت ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ جو تم اس سے بیزار ہو، اس کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے، اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، اس کو اپنانا نہیں چاہتے، اس کو سننا نہیں چاہتے، تمہیں بیزاری ہے، تمہیں اپنا ٹائم نہیں لگانا قرآن سننے میں، تمہیں اس کو امپورٹنس نہیں دینی، تو یہ تو قریش سے کہا گیا، تو کیا اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے نازل نہیں کریں گے؟ کیا یہ اپنے نبی پہ ہم اس کو بھیجنا چھوڑ دیں گے صرف تمہارے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے؟ تو تمہارا ایٹیٹیوڈ تو میٹر ہی نہیں کرتا، میٹر تو یہ ہے کہ تم جتنے بھی حد سے گزر جاؤ گے اللہ تعالیٰ تو اپنا پیغام بھیجے گا ہر لحاظ سے۔ اور پھر پرانے قوموں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی بات بتائی آیا 6 میں، کہ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا۔ اور پھر یہ کہا کہ پہلے بھی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نبی آتے ہیں ہر کوئی ریڈیکیول کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، they don't want to believe that۔ اور یہ تو پہلے سے ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ اور پھر آیا 8 میں کہا پھر جو لوگ ان سے بد درجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور پھر یہی کہا کہ یہ جو بیسیکلی ایٹیٹیوڈ ہے نا جس میں یہ مذاق اڑانا ہوتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے فرعون کو بھی حضرت موسیٰ نے جب باتیں بتائی تھی تو وہ ایک لحاظ سے دل میں ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے اللہ کا، جب اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے تو لگتا تھا کیونکہ وہ عرب سپیکنگ لوگ تھے نا، تو ان کو لگتا تو تھا کہ دس از سم تھنگ، کیونکہ جو بھی تھا وہ ایک بگڑی ہوئی شکل تھی نا دین ابراہیمی کی، تو وہ ایک اٹریکٹ تو کرتی تھی چیز، لیکن پھر جب اس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے نا، آپ اپنے اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی یو آر ٹیلنگ یور سیلف، اپنی سیلف کو آپ تسلی دینے کے لیے نا کہ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ رائٹ، تو بیسیکلی اس سے کیا ہوتا ہے آپ دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ دوسرے کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو کوئی سیلف ہوتا ہے نا اس کو آپ ختم کریں، جیسے جو دین پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ریڈیکول کریں اور یہ کہیں جیسے جملہ ہم نے سننا ہے کہ ہاں ہم نے دیکھی ہیں بڑی حجاب والیاں، ان کے بھی کام دیکھے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے حجاب والیوں کو دیکھا اور پہلے تو ہم کہتے تھے حجاب لے لیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ تو ان کے تو کام اندر سے بڑے خراب ہیں، وہ تو ویسی ہیں جیسے دوسرے آرڈنری لوگ ہوتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ ہاں اس نے جھوٹ بولا، یا فار دیٹ میٹر کسی کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے کچھ ایسا غلطی کرتے ہوئے دیکھا گیا تو کہتے ہیں ہاں ہم نے تو پھر اس لیے ہم نے کہا ایسے تو ہمیں جا بھی نہ لیں۔ تو بیسیکلی آپ ان کو ریڈیکیول کر رہے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، تو آپ نے اس سے یہ لیسن لرن کیا کہ بیکاز شی از ڈوئنگ سم تھنگ رانگ سو دا گڈ شی از ڈوئنگ آئی ایم ناٹ گونا ڈو دیٹ گڈ، بیکاز آپ نے سمجھا میں سپیریئر ہوں کیونکہ میں تو ایسی کوئی غلط کام نہیں کری، میں تو جھوٹ نہیں بولتی، میں نے تو کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے ریلیشن شپ میں نہیں ہوں، سو آئی ایم مور پائس، سو وائی شوڈ آئی ٹیک حجاب بیکاز حجابی از ڈوئنگ لائک دس۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سیلف کو کرنے کے لیے نا کہ ٹھیک ہے میں اگر حجاب نہیں لے رہی تو آپ اپنے آپ کو کنٹینٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو حجاب لے رہی ہیں وہ کون سی بڑی کوئی اچھی مسلمان ہے، سو میں بھی نہیں لیتی۔ تو ہمارا دیکھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، ہم سب ہیومن بینگ ہیں، آپ اور میں ہم سب غلطیاں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم لوگ کوئی رول ماڈلز بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ رول ماڈل تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بنائے وہ تو نبی پاک اور ان کی امہات المومنین کو بنایا نا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور ہم میں سے کون اس قرآن کو کتنا فالو کر رہا ہے۔ تو وہ چاہے حجاب لے چاہے نہ لے، اگر وہ زیادہ دین کے اوپر ہے، ہم نے کسی کو رول ماڈل نہیں بنانا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی انسان کی ایک اپنی کمزوری ہوتی ہے، اور اس کو جو فیئر ہوتا ہے کہ میں کوئی ایک چیز پہ عمل نہیں کر رہا تو وہ اس کو کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتا ہے کہ ہاں ہاں وہ بھی تو صحیح نہیں کر رہے۔ تو یہی وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو لگتا تھا وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو وہ مذاق اڑانے لگ جاتے تھے نبیوں کا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، کبھی ان کو جادوگر کہتے تھے، کبھی جھوٹا کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ جو ان کا طریقہ عبادت ہے وہ کریکٹ ہے۔ اچھا آیا 8 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم سے بھی زیادہ طاقتور لوگ تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وہ فرعون تھا، کوئی تھا، عاد سے سمود تھے، وہ تم سے بہت طاقتور تھے، بہت ایڈوانس تھے، ان کے پاس بہت زیادہ ترقیاں تھیں، اور آج تک ان کے ریمینز ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی قومیں تھیں، ان کے پاس بہت کچھ تھا اللہ کا دیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثالیں گزر چکی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ آیا 9 میں آیا اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا،
وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارا بنایا اور اسی میں سے تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم لوگ اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ اب کہا کہ جب ان سے کوشچن کیا جاتا ہے نا کہ یہ کس نے بنایا زمین آسمان، تو وہ کہتے ہیں فوراً کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ جس نے یہ زمین کو گہوارا بنایا اور تمہارے ساتھ اس میں راستے بنا دیا۔ اب راستے بنا دیے سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں میدان بنائے، کہیں میدانی علاقے تھے، کہیں پہاڑی علاقے تھے، کہیں دریا تھے، یہ قدرتی چیزیں ہیں، اور پھر ان پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے جن سے گزر کے یہ جانور اور انسان جا سکتے ہیں۔ پھر کہیں دریا، ندی، نالے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں جہاں پر زیادہ، پرانے زمانوں میں بھی یہ دیکھتے تھے نا، لوگ جاتے تھے جہاں انہیں پانی ملتا تھا، ایگریکلچر لینڈ ملتی تھی، تو وہاں زیادہ لوگ بسنے شروع ہو جاتے ہیں، سلولی سلولی وہاں پہ آبادی بڑھ جاتی تھی، پھر وہ وہاں پہ فارمنگ ایزی ہوتی تھی، لوگ وہاں زیادہ رہتے تھے، ڈیزرٹس وغیرہ میں کم رہتے تھے۔ تو تبھی تو سعودی عرب وغیرہ میں، کیونکہ یہ جو عریبین پیننسولا تھا یہ بالکل ڈیزرٹ تھا، اور اس کو کسی نے بھی کانکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ جو رومن امپائر اور پرشین امپائرس تھیں وہ they were not interested in even looking at them، کیونکہ ان کو تھا کہ ہم ان کے اوپر اٹیک کر کے یا ان کے اوپر حکومت کیا کریں گے، they have nothing، ان کو یہ امپریشن تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے تمہارے لیے جس طرح زمین میں یہ رستے بنائے ہیں نا، اسی طرح ہم تمہارے جو کہ تم اپنی مقصد کو پاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح تمہیں جیسے ہم زمین میں سے درخت نکالتے ہیں یا چیزیں نکالتے ہیں، اسی طرح ہم تمہیں بھی زمین میں سے نکالیں گے جب تم مر جاؤ گے۔ اگلی آیت میں اسی طرح کہا کہ جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے رستے بنائے، تمہارے رہنے کا یہاں پر سامان بنایا، اور میں ایک اسپیشل ایک خاص مقدار تک پانی اتارتا ہوں تاکہ وہ فلرش ہو، ایگریکلچر ہو، کیونکہ زیادہ پانی آ جائے گا تو فلڈنگ ہو جائے گی، کم پانی آئے گا تو پھر ہو جائے گا کہ فیمن ہو جائے گا، سوری۔ اور پھر کیا کہا کہ اس سے زمین کو جو ہے وہ مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اور پھر اسی طرح تمہیں بھی میں یہاں سے اسی زمین سے اٹھا لوں گا، مرنے کے بعد اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ آیت 12 میں آیا وہی ہے جس نے تمہارے ساتھ جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو۔ پھر یہ بھی کہا کہ جوڑے بھی بنائے تمہارے لیے تاکہ تمہاری نسل آگے چلے، بیکاز جوڑے بننا، میل اور فیمیل کے ملاپ سے ہی تو جنریشنل آگے سے جو ہے وہ جنریشن بڑھتی ہے، دیٹس دا اونلی وے۔ اگر جوڑے نہ ہو، میل اور فیمیل آپس میں نہ ہو، تو پھر تو آگے نہ بڑھے نسل۔ اور پھر کیا کہا کہ کشتیاں اور جانور بنائے، کہ تمہارے لیے کشتیاں بنانی بھی سکھاتے ہیں۔ حضرت نوح کے زمانے سے کوئی کشتی بنانی سکھاتی تھی، تب سے کشتیاں بنانے کو سب جانتے تھے۔ یہ کشتیاں بنائی تاکہ تم پانی میں جا سکو، اور پھر جانور تمہاری سواری کے لیے بنائے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہیں لے جاتے ہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہمارے انڈر دے دیے، دیکھیں نا، ورنہ تو ایک چھوٹے سے چھوٹا جو پرندہ ہے اس کو اگر ہم چاہیں تو اپنی مطلب مکھی اور مچھر کی مثال لے لیں، مکھی کو پکڑ سکتے ہیں ہم، کتنی مشکل سے ہماری پکڑ میں آتی ہے، اور لومڑی ہے اور شیر ہے، کبھی ہماری اس میں آ جائیں گے، ہم پکڑ سکتے ہیں ان کو۔ لیکن دیکھیں نا یہ جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ ہمارے ساتھ رہ لیتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ ہم ان پہ سواری بھی کر لیتے ہیں، یہ ہمارے کہنے میں بھی آتے ہیں۔ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے اونٹ، لیکن وہ بالکل کہنے میں آتا ہے، اور آرڈرز اوبے کرتا ہے، گھوڑا ہے، سب کو سواری کے لیے استعمال کیا۔ اور پھر آیا 13 میں آیا اور جب تم ان پر بیٹھو، یعنی کہ جو سواری تمہارے لیے بنائی ہے، جب تم اس پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد رکھو اور کہو، یہ کیا کہنے کو کہا، یہ سفر کی دعا ہے، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کہ باقاعدہ کہا گیا کہ جب بھی تم ان پہ بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد رکھو، کہ اب جو ہم جس سواری پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ ہماری گاڑی ہے یا سائیکل ہے یا موٹر بائک ہے، اسکوٹی ہے، تو جب ہم بیٹھیں تو ہم اللہ کا احسان یاد کر لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیٹھتے تھے اونٹ پہ تو پہلے اللہ کا احسان یاد ہے، پہلے الحمدللہ پڑھتے تھے، اور جیسے ہم اب گھر سے نکلتے ہیں تو پہلے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر الحمدللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سواری کے اوپر بیٹھیں تو پھر سفر کی دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو یہ ضرور پڑھ لیا کریں جہاں بھی جائیں گے، اس میں اللہ کا احسان ہے اور اس بات کا شکر ہے کہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہمیں انہیں قابو میں لانے کی طاقت دی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بے شک ہمیں پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے۔
پھر آیا 15 ہے، یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ اس کا جز بنا ڈالا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا نا۔ یہ جو عیسائی ہیں یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کیسا انہیں کہنا شروع کر دیا کہ بیگوٹن سن آف دا گاڈ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اور پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے نور میں نور اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے ان کے اندر، اتنی حد تک ان کی اس میں تعظیم میں چلے گئے۔ پھر کچھ صوفی ایسے ہیں جو صوفیزم کا کوئی ایک سیکٹ ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا جو ان کا عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ کائنات پر پھیل گیا ہے، یعنی کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر بھی اللہ کی روح ہے، تو وہ اللہ کا حلول انسان میں ہو گیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب انسان جیسے سمندر میں قطرہ مل جاتا ہے، تو ایسے انسان مرنے کے بعد اللہ کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ یہ جیسے انسان کو خدا نخواستہ کو اللہ کا حصہ بنا دیا، یا یہ پوری دنیا کو اللہ کا ایک وجود بنا دیا، تو یہ تو بالکل شرک ہے نا، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز نہیں جن سکتی، نہ اللہ سے کوئی چیز جنی ہے، نہ کوئی چیز جن کے اللہ میں جاتی ہے۔ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، نہ اس سے کچھ بنا ہے، نہ کچھ چیز جا کے اس میں ملے گی۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس طرح کے عقیدہ کرنا کہ انسان کے اندر حلول کرتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ نوروں میں نور اللہ ہیں، یہ سب شرک کی فارمز ہیں، اور یہ سب غلط ہیں، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلی شیء، کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ان کو ہم چیزوں کے ساتھ اکویٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا کھلا احسان فراموشی کی، کہ اللہ نے توحید کا حکم دیا کہ صرف اور صرف ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو صرف ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ میں نے اس دن بھی کلیئر کیا تھا کہ نعبدو اصل میں گرامر کے حساب سے نعبدو کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایا کا پہلے کہہ دیا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت، نعبدو کے بعد کا نہیں لگایا، کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی اس کے ایکول نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ اب آیا 16 میں آیا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، اور حال یہ ہے کہ جب اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مسئلہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے، تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور غم سے بھر جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ذرا کوشچن کیا ہے کہ تم نے اپنے لیے تو تم جو ہو وہ خدا کے لیے تو تم نے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، کیونکہ اب دیکھیں نا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو تو آپ وہی تحفہ دینا چاہتے ہیں، یا وہی چیز اس سے مسلوب کرتے ہیں نا جو آپ کو اپنے لیے پسند ہو۔ خود تو تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے بیٹے ہوں، اور تم نے اللہ کے ساتھ جب شرک کیا تو اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں انتخاب کی۔ کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دیوی دیوتائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ ہیں، کے ساتھ ان کو منسوب کرتے تھے کہ یہ فرشتوں کی شکلیں ہیں ان کے اندر، تو وہ منسوب کرتے تھے، شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کوشچن کر رہے ہیں کہ اچھا تو تم خود تو بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ کے ساتھ تم نے بیٹیاں پھر کیوں منسوب کی؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہیں کیا پتا فرشتے میل ہیں یا فیمیل ہیں، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ یہ ہم نے قرآن میں پہلے پڑھا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا کہ جب تمہارے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو تم نے دیکھا ہے کہ تمہارا کیسا رنگ، تمہارے رنگ کے اوپر کیسے سیاہی چھا جاتی ہے، کس طرح کی تمہاری شکل ہو جاتی ہے، تم بالکل سیاہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ خبر سنتے ہی تمہارا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے سورہ نحل میں بھی آیا 58 59 میں پڑھا تھا، کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں جو بھی ہیں جو معاشرے میں جو ہوتی تھی تو ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے معاشرے میں تو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ عورت کا ہونا کوئی اچھی بات ہے، یعنی اب تو بیٹیوں کے کو اس طرح خوشی منائی جاتی ہے بہت سی جگہ جہاں پر پڑھا لکھا جا چکا ہے ان کو اسی طرح اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے جیسے بیٹوں کے آنے پہ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نے بیٹوں کو بیٹوں کی طرح پالیں اور بیٹیوں کو بیٹیوں کی طرح پالیں، بیٹوں کو بیٹیاں نہ بنائیں اور بیٹیوں کو بیٹا نہ بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ میرے لیے پسند کرتے ہو، کیا یہ چیز ہے تمہاری، میرے سے یہ محبت ہے تمہاری؟ اور پھر آیا 18 میں کہا کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ اچھا، اب یہاں پر جو یہ ہے نا آیا 18، اس کے اوپر بہت سے اسکالرز نے یہ باتیں کی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے یہ ان کی ہے، یعنی قریش مکہ جو بات کرتے تھے نا عورتوں کے بارے میں، یہ وہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ زیوروں میں پالی جاتی ہیں، اور یہ کہ وہ بحث و مباحثہ میں اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتی۔ اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دونوں مقامات پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اولاد دی جو زیوروں میں پالی جاتی ہیں نا،
تو یہ ہم نے جو ہے مضمون ہم نے پہلے بھی، جیسے کہ عورتوں کے بارے میں 2-3 دفعہ قرآن میں ذکر آیا ہے نا، بیٹیوں کے بارے میں سورہ تکویر میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ نحل میں پڑھا، اب سورہ زخرف میں ہم پڑھے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ مضمون ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے بارے میں ان کے جیسے خیالات تھے اس کو اسلام نے کیسے چینج کیا، اس سے پہلے عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا اور اسلام کے آنے سے عورتوں کو کیسے عزت دی گئی۔ تو اب ہم نے قرآن میں تو دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی عورتوں کا ذکر آیا ہے اس میں بہت عورتوں کی دیکھیں نا خوبصورتیوں اور یہ چیزوں کو نہیں بہت اجاگر کیا گیا کہ بننے ٹھننے کو اجاگر کرنے کے لیے عورت کی کوالٹیز کو اجاگر کیا گیا ہے، ہمیشہ اس کے حساب سے عورتوں کا ذکر ہوا ہے نا۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کا ذکر کیا، اور پھر ہم نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر پڑھا کہ وہ کیسے دودھ پلا کے انہوں نے کہا دریا میں ڈال دو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر پڑھا ہم نے کہ وہ کس طرح ان کو وہ اتنی سمجھدار تھیں کہ جب وہ محل تک گئی حضرت موسیٰ کے لیے۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ کی جو ہونے والی بیویاں تھیں ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ کتنی حیادار تھیں۔ پھر ہم نے ملکہ سبا کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح انٹیلیجنٹ تھی، کیسے حق قبول کرنے کی اس میں صلاحیت تھی، باقاعدہ کمپیئر ہوا کہ فرعون کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی کہ فرعون کی طرح وہ بھی ملکہ تھی، لیکن فرعون نہیں حق قبول کر سکا، ملکہ سبا نے حق قبول کر کے اپنی جو ہے وہ قوم کو صحیح کیا۔ تو اسی طرح عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ بھی بہت شارپ دکھائی گئی تھی، یعنی کہ دکھایا گیا ہے کہ عورت بڑی انٹیلیجنٹ ہے، شارپ ہے، کبھی بھی نہیں قرآن نے دکھایا کہ عورت بیوقوف ہے، نہ کبھی یہ دکھایا گیا کہ وہ کوئی بس صرف یہی چیزیں اس کو صرف سجنے سجنے کے علاوہ اور کوئی چیز کا جو ہے نا وہ کام نہیں ہے، ایسے عورت کو ہمیشہ اس کی کوالٹیز سے جو ہے نا بتایا گیا ہے۔ اور اسی لیے یہ لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ قریش مکہ کی ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے تھے کہ زیوروں میں پالی جاتی ہیں اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پورا بھی واضح نہیں کر سکتی، یعنی کہ اتنی بحث میں یا باتوں میں وہ اتنی تیز نہیں ہے، اتنی شارپ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا آپ دیکھیں بحثوں مباحثوں میں آدمی جو ہیں وہ زیادہ تیز ہوتے ہیں، شاعر بھی اگر آپ دیکھیں یا رائٹرز بھی دیکھیں تو بہت سارے آدمی ہی ہیں جو رائٹرز ہیں ایز کمپیئر ٹو عورتیں۔ اور پھر کیا کہا آیا 19 میں، انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو اب کیا کہا گیا کہ جو فرشتے ہیں ان کو تم نے کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں یعنی وہ اللہ کا کام اللہ کا کہنا مانتے ہیں، تو ان کو تم نے کہہ دیا ہے ان کو کہ عورتیں ہیں، مطلب تمہیں کیسے پتا چل گیا وہ عورتیں؟ تم نے دیکھا ہے ان کو، ان کی جسم کی ساخت دیکھی ہے، کہیں دیکھا ہے فرشتوں کو، کیسے تم ان کو عورتیں کہہ رہے ہیں؟ اور اگر یہ جو غلط باتیں کریں گے تو ان کے بارے میں یہ لکھ لی جائیں گی، اور قیامت کے دن جو ہے وہ ان ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا، جو بھی جو یہ بات کریں گے تو اس کے لیے یہ آنسریبل ہوں گے۔ اور اسی طرح بتایا گیا کہ جو تو تم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور منسوب کرتے ہو فرشتوں کو، اور ان عورتوں کے بارے میں یہ باتیں جو تم نے کی ہیں کہ یہ زیوروں میں پالی جاتی ہیں یا بحث و حجت میں پائی جاتی ہیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں نا ان کی ہسٹوریکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ عورتیں جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی وہ بنائی جاتی تھی، ان کا ایک ہی ریزن ہوتا تھا عورتوں کو کہ ان کا سب سے مین ریزن یہ ہے کہ انہوں نے مرد کو لبھانا ہے یا انہوں نے ایک شادی کے رشتے میں قائم ہونا ہے۔ اور اب بھی دیکھیں یہ تو ایسے جہالیت اولا کا جو زمانہ تھا نا اس زمانے میں کی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ایون جو چائنیز تھے وہ ایسے کرتے تھے کہ عورتوں کے جو پاؤں تھے وہ ان کو باندھ دیا کرتے تھے تاکہ ان کے چھوٹے پاؤں ہوں، کہ چھوٹے پاؤں کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا تو ان کے پاؤں باندھ دیتے تھے تاکہ عورتیں چاہے بڑی ہوں پاؤں چھوٹا چھوٹا ہو۔ اور اسی طرح افریقن عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمبی گردن و خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تو ان کی گردنوں میں بہت سے رنگز ڈالے ہوتے ہیں تاکہ اس کی گردن اونچی ہو جائے۔ تو یہ اس زمانے میں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ کرتے تھے، چینجز لاتے تھے عورت کی باڈی کے اندر خوبصورتی کے لیے، تو ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ کس قسم کا معاشرہ تھا۔ تو آج کل بھی وہی چل رہا ہے، سلیکون امپلانٹس ڈالے جا رہے ہیں عورتوں کو، جو ہے وہ ان کا سیلف کانفیڈنس سیلف اسٹیم کم کی جا رہی ہے، فیٹ سکشن مشینز آئی ہوئی ہیں کہ اب یہاں سے لیزر کروا لیں، یہ فیٹ کروائیں، یہ سیدھا کرائیں، آئی وی بہت سی آئی وی جو ہیں وہ اب دی جاتی ہیں امپروومنٹ کے لیے، جو کلر جو ہے وہ اس کو لیس کرنے کے لیے، اس کی ٹوننگ کم کرنے کے لیے، پھر بوٹاکس لگائے جاتے ہیں۔ اور بھی جتنی بھی یہ جو فیمس ہوتی ہیں چیزیں اب دیکھیں سب سے زیادہ لائکنگ کس کو ملتی ہے؟ فیشن بلاگرز کو ملتی ہیں، جو ولاگز بناتے ہیں کیسے آئی میک اپ کیا جائے، کیسے لپسٹک لگائی جائے، کیسے اپنے آپ کو حسین بنایا جائے، کیسے آپ بہتر آپ ڈریسنگ کر سکتے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ لائکس ملتے ہیں۔ آپ
جتنی بھی اسلامی چیزیں ڈال لیں اس کو تو اس طرح لائکنگ نہیں ملتی، زیادہ زیادہ دنیا کون پسند کرتی ہے؟ ایسی چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے جو بیوٹیفائی کر سکے انسان کو، کیونکہ بیوٹیفائی کرنے کا ایک جو کلچر ہے یہ پہلے زمانے میں بھی تھا اور اب بھی بہت زیادہ آ چکا ہے. تو اسلام نے تو اس چیز کو کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ایک نیچرل ڈیزائر ہے عورت کی بیوٹیفیکیشن کی، بالکل اس کی اجازت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے گولڈ بنایا ہے، گولڈ کی کوئی ویلیو مطلب ادروائز اس کا یوز تو کوئی نہیں ہے نا، گولڈ تو کہیں نہیں یوز ہوتا نا کہیں. یہ جو ہماری انڈسٹریلائزیشن ہے اس کے اندر تو گولڈ کا کوئی وہ نہیں ہے نا یوزیج، اس کا اونلی یوزیج تو یہی ہے کہ عورت اس کو استعمال کرتی ہے پہنتی ہے، اور آدمی کو منع کر دیا گولڈ پہننے سے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ریشم کا کیڑا بنایا ہے، جو ریشم کا جو ہے وہ کیڑا سے جو بنتا ہے سلک بنتا ہے، دیٹس دا اونلی یوز آف دیٹ، مطلب جو کیڑا ہے اس کا یہی یوز ہے، اور تو کوئی اس کا یوز نہیں ہے دنیا میں. بس سلک بنایا جاتا ہے اور آدمیوں کو تو سلک پہننا منع ہے، عورت کے لیے بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا انتظام بھی کیا ہے اور اجازت بھی دی ہے، لیکن اللہ کی حدوں کے ساتھ، اللہ کی حدوں کو کراس کر کے نہیں. ایسے نہیں کہ یہ جو عورتیں جو تھیں صرف ڈم ڈیکوریٹو ڈالز ہی بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو سمجھایا ہے کہ تمہارا سیلف اسٹیم ہے، تم علم حاصل کرو. تم مردوں سے کہا کہ عورت کو علم دے کر شادی کرو، عورتوں کو کہا کہ تم لوگ جو ہو وہ علم حاصل کرو. اور جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو کہا کہ وہ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، دوسرا پڑھیں، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، اپنے لائف کو اس کے لیے لگائیں. اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہر عورت کو ایک اینٹی دے دی کہ اس نے اگلی نیکسٹ جنریشن کو پڑھانا ہے، اس کو اس نے ٹھیک کرنا ہے، نیکسٹ جنریشن کے اندر وہ سارے ویلیوز انکلکیٹ کرنے ہیں. یہ بہت بڑا رول ہے عورت کا اس دنیا کے اندر. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کی جنریشن اس سے بڑھتی ہے، کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے بغیر عورت کے. اگر آج عورتیں بچے پیدا کرنا بند کر دیں تو جنریشن تو وہی سٹاپ ہو جائے، ختم ہو جائے، نسلیں ختم ہو جائیں. اگر ساری عورتیں کہہ دیں ہم تو بچے ہی نہیں پیدا کریں گے، نسلیں ہی ختم ہو جائیں. اور پھر کیا ہے کہ ان کو نسلوں کو آگے بڑھانا اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ کیسے مرد بنیں گے، جیسی عورتیں جیسی مائیں ہوں گی ویسی مرد ویسی عورتیں آگے جنم لیں گی نا. پورا معاشرہ اس کو ویلیو دینی جو ہوتی ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہے جو عورت کو دیا گیا ہے. اور دیکھیں نا حضرت سلمہ تھیں، وہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اپنے بال بنوا رہی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگ گئے. تو آپ نے اپنی وہ جو بال بنا رہی تھی، وہ جو بھی ان کی کام کرنے والی تھی، آپ نے کہا کہ چھوڑو میرے بال، میں خطبہ سننے جا رہی ہوں. تو کہنے لگی آپ کیوں خطبہ سننے جا رہی ہیں، وہ تو مردوں سے خطاب کر رہے ہیں. تو حضرت سلمہ نے کہا تو تم نے قرآن میں دیکھا نہیں یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے تو یا ایھا الناس میں کیا مرد عورتیں دونوں شامل ہیں، تو کیا ہم شامل ہیں، تو میں کیوں نہیں سنوں گی. تو یہ بات ہے کہ جو جینڈر رولز جیسے اللہ نے بنائے ہیں نا، یہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہے. یہ جو بڑے اچھے سائیکالوجسٹ ہیں، یہ جارڈن پیٹرسن، یعنی ہم ان کی ہر بات کو تو نہیں مانتے، لیکن جو جینڈر رولز کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں نا، بالکل ایسی ہیں جیسی اسلامک باتیں ہیں. جو اگر آپ کبھی کو موقع ملے سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنی اسٹیبلائزیشن ہے عورت کو، اس کا جو رول ہے اس کے ساتھ وہ جب رہتی ہے تو کیسی ایموشنل اسٹیبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے عورت کو، اس کے اندر زیادہ ایموشن ہے، اور مرد کے اندر ایموشن کم ہے، انٹیلیجنس زیادہ ہے، بریوری زیادہ ہے، تھوڑا وہ عورت سے ہٹ کے زیادہ ہے. اب دیکھیں تھوڑا تھوڑا ڈفرنس آپ کو نا اکراس دا گراف ڈفرنس ملے گا. کوئی عورتیں بھی آپ کو مردوں کی طرح ملیں گی، بہادر اور بہت بولنے والی، لیکن جنرل جو ایک ایوریج کے اوپر ہم دیکھیں گے نا، وہ اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، بیکاز وہ ایک نیچرلی اسی طرح ہوتی ہیں. ایک اور بڑے مزے کا فیکٹ ہے کہ جیسے یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں نا، تو ان میں تو آپ کو پتہ ہے نا ایگلیٹورین سوسائٹیز ہیں، تو مطلب اس میں تو جینڈر جو ہے نا وہ بائسز ہیں ہی نہیں، بائی چوائس آپ جینڈر جو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ چوائسز دی کہ عورتیں جو ہیں جو مرضی جو ہیں وہ چوز کریں، اور ان کا خیال تھا کہ جب ہم ان کو یہ اجازت دیں گے تو زیادہ ڈاکٹریں بنیں گی، زیادہ انجینئر بنیں گی، یعنی جو سٹیم سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں زیادہ عورتیں آئیں گی. اب سٹیم سبجیکٹس یہ ہوتے ہیں یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس نا، ان کو سٹیم سبجیکٹس دیتے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ سٹیم سبجیکٹس میں زیادہ عورتیں آئیں گی، لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ جب چوائس دے دی عورتوں کو، تو عورتوں نے سوشیولوجی چوز کیا، آرٹ چوز کیا، اور جو ہے وہ اس طرح کے سبجیکٹس جو تھے وہ انہوں نے زیادہ چوز کیے ایز کمپیئر ٹو سٹیم سبجیکٹس کے. اور بلکہ اب وہ انہوں نے نئی ریسرچ کی ہے کہ یہ جو سٹیم سبجیکٹس ہیں، اس کے اندر یہ جو فیمنزم جنہوں نے ڈیولپ کیا ہے نا، وہ عورتوں کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ عورتیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ جو سارے سٹیم سبجیکٹس پڑھیں. تو وہ جو عورتیں پڑھ رہی ہیں وہ ایک پریشر میں پڑھ رہی ہیں، فیمنائزیشن کے پریشر میں پڑھ رہی ہیں.
تو یہ جو ہم شفٹ کر رہے ہیں نا اللہ کی مرضی کے علاوہ ایک دوسری طرح پریشر کر رہے ہیں، تو عورتیں زیادہ پریشر میں آ گئی ہیں. ان کو پتا چل گیا کہ اب ہم نے پڑھنا بھی بہت زیادہ ہے، اب ہم نے ڈاکٹر بھی اسٹیم سبجیکٹس لے کے کچھ نہ کچھ پروفیشنل میں بھی جانا ہے، ہم نے کوئی لائر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یا انجینئر بننا ہے، یا ہم نے کچھ پروفیشن بھی کرنا ہے، پھر ہم نے بچے بھی پالنے ہیں، ہم نے گھر کا کھانا بھی بنانا ہے، ہم نے آدمی کا بھی ٹیک کیئر کرنا ہے. لائک اٹس سو مچ آن دیئر نروس کہ اٹس لائک ان کے اوپر ظلم ہے اگر ہم سیریسلی دیکھیں. ہاں بائی چوائس کوئی کرتا ہے، آسانی سے کرتا ہے، کسی کے پاس اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیپیسٹی دے دیا ہے کہ وہ شی کین ڈو دس ویری ایزیلی. ہر انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، شی از مور دین ویلکم، اس کو کرنا چاہیے. عورتیں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو مسلمان عورتیں کن ڈاکٹروں کو دکھانے جائیں گی؟ ہم کہتے ہیں نا جو عورت ڈاکٹروں کو دکھانے جائیں. بٹ ہر ایک پریشر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہماری سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک چیز چلتی ہے سبھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنا مقام ہم نے خود پہچاننا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اپنے، کیونکہ ہم سے انہیں چیزوں کے بارے میں کوشچن ہوگی. ہم سے تو کوشچن نہیں ہوگا کہ تم جو ہو ڈاکٹر بنی کہ نہیں بنی، یا تم نے اتنی پڑھا. یہ ضرور کوشچن ہوگا جو رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ ہم نے اپنی عبادت کتنی کی، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح ہم نے نبھایا، اور کیا. تو اس پہ بھی ہم نے ساتھ کے ساتھ فوکس رکھنا ہے. تو یہ جو اسلام تھا نا، جب یہ آیا تو یہ تو بڑا پروگریسو مذہب تھا، کہ کہتے تھے یہ تو بڑا پروگریسو مذہب ہے، جائیداد میں حصہ دے دیا عورتوں کو، عورتوں کو کہہ دیا کہ تم جو ہو وہ اب ماں کے برابر، ماں کے طور پہ جو ہے اس کا ایک اسپیشل رول، بیوی کے حساب سے، بیٹی کے حساب سے. تو اتنی رسپیکٹ عورت کو دی گئی، وہ صرف ایک کموڈٹی نہیں بن گئی تھی اب عورت کا ایک رسپیکٹ تھی، ایک گھر کے اندر اس کی ویلیو تھی. ورنہ تو ایک کموڈٹی ہوتی تھی عورت. شادیوں میں ان کو جو ہے وہ سٹاپ کیا گیا. پہلے تو 10 10 20 15 10 10 12 12 بیویاں ہوتی تھی، ان کو سٹاپ کیا گیا کہ تم 4 سے زیادہ بیویاں نہیں کر سکتے. وقت میں ایک چیز کو روکا گیا. تو بہت چینجز آئے. تو اس وقت تو اسلام کو بہت ہی لبرل جو اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا مذہب. بہرحال یہی باتیں پھر آگے آئیں کہ ہم آیا 19 میں تھے کہ پھر یہ کہا گیا کہ فرشتوں کے ساتھ بناتے تھے اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے کیا فرشتے دیکھے ہیں؟ اور اس طرح پھر آیا 20 میں آیا یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کریں. تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعا نہیں جانتے، محض تیر تڑ تیر تکے لڑاتے ہیں. کہ کیا کہا کہ اب یہ پھر اس کے بعد کیا کہنے لگتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم کچھ غلطیاں ہی نہ کرتے. بیسیکلی اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے، جو آباؤ اجداد نے کہا ہے وہی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو پروگریسو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں نا کہ باپ دادا کی غلطیوں سے سیکھتی ہیں. جو ریگریسو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اسٹیبلٹی چاہتی ہیں، وہ کچھ آگے نہیں کرنا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں وٹ ایور وی آر ڈوئنگ وی آر فائن. اور پھر جو موورز اور شیکرز ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے سارے نارمز جو ہے نا ان کو کرتے ہیں، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کو کرنا ہوتا ہے. تو آیا 21 میں وہی بات کی، کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی ملائکہ پرستی کے لیے یہ ان کے پاس رکھتے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی ہم نے کسی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ ملائکہ پرستی کرو؟ کیا انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا؟ اب دیکھیں نا اسلام تو انوائٹ کر رہا ہے، آؤ غور کرو، دیکھو اس کتاب میں یا پرانی کتابوں میں دیکھو. کہیں تم نے دیکھا ہے؟ تم کہتے ہو نا حضرت ابراہیم کہ تم مذہب پہ ہو، تو دیکھو پرانی کتابوں میں دیکھو کہاں لکھا ہے کہ ملائکہ جو ہے پرستی کرنی ہے جو تم کر رہے ہو. قرآن کو تم نہیں مان رہے تو چلو جا کے پرانی اور کتابوں میں سے لے کر آؤ. تو لے کر آؤ فیکٹس. اسلام تو بار بار کہتا ہے کہ عقل کرو، غور کرو، فکر کرو. اسلام تو کبھی بھی نہیں یہ کہتا کہ تم غور و فکر نہ کرو نا. یہ جو کرسچنس تو تھے یہ تو انہوں نے تو منع کیا تھا کہ بالکل نہیں تم غور و فکر کر سکتے، اور تم اس طرح بالکل نہیں کتابوں کے بارے میں تم اپنی سوچ بچار کر سکتے. تو یہ تو منع کرتے تھے کہ نہیں نہیں سائنس ایک ڈفرنٹ چیز ہے، یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. لیکن قرآن تو کہتا ہے بلاؤ جتنے بھی عقل والے ہیں بلاؤ. کبھی نہیں قرآن تو کبھی نہیں سائنس سے ڈرتا. تو کہتے ہیں آؤ دیکھو سائنس کو بھی انوائٹ کرو، دیکھو اس کتاب کے اندر کیا ہے. تو اب انہوں نے کتنے کتنے میتھمیٹیشینز نے بتا دیا ہے کہ یہ کس طرح کا. انہوں نے لنگوسٹک والوں کو لائے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہیومن کلام ہی نہیں ہے. پھر یہ میتھس والوں کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو جو ہے وہ کوڈز ہی نہیں بنتے جیسے کوڈز اس میں بنتے ہیں، اور جیسے میتھمیٹیکل سیکوینسز بک کا ہے یہ اٹس ناٹ اے نارمل، اٹس ناٹ اے ہیومن بک. انہوں نے بھی کہہ دیا. پھر سائنس کو لے کر آئے تو سائنس کی کتنی چیزیں اب ایسا ایسا پروو ہوتی جا رہی ہیں. سبحان اللہ، یہ تو قرآن کے معجزے ہیں. اور پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی جو احکامات ہیں وہ نہیں مانیں گے. تو پھر کب مانیں گے؟ تو پھر کب ہوش کریں گے؟ آیت 22 ہے نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے
کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم انہیں کے نقشے قدم پہ چلیں گے. یعنی کہ کتاب میں جو بھی کہتے رہے, جو ہمارے گھر میں چلتا جا رہا ہے ہم وہی کرتے رہیں گے, جو ہم نے دیکھا ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے, ہم نہیں چینج ہوں گے. اگر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ہاں جو کلچر چلتا جا رہا ہے اسی کلچر پہ چلتے جائیں گے. جو ہمیں دین کہہ رہا ہے کہ ایسے کپڑے پہنو, نہیں, ہم وہ نہیں پہنیں گے. جو ہمارے کپڑے گھر والے پہن رہے ہیں یا ہماری سوسائٹی میں کپڑے ہم وہی پہنیں گے. جو ہمیں دین بتا رہا ہے کہ تم نے اس طرح چلنا ہے وہ ہم نہیں چلیں گے. شادی اس طرح کرنی ہے, نہیں, وہ اس طرح نہیں کریں گے. جیسے کلچر میں چلتا جا رہا ہے وہی چلیں گے. جو چیزیں کلچرلی ہم وہی کریں گے, کیونکہ یہ دین کا مطلب کلچر ہوتا ہے. دین از آر کلچر, دیٹ از اسلامک کلچر. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کھانا ہے. کلچر ہوتا کیا ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, زبان, لینگویج کیا ہے آپ کی, جی. لباس کیا ہے آپ کا, اور آپ کا رسومات کیا ہے. یہ 3 چیزیں کلچر کو ڈیفائن کرتی ہیں. لینگویج ہمیں قرآن نے بتا دی ہماری, رسومات ہماری اسلام نے بتا دی کہ ہم نے کیا کرنی ہے. لباس ہمیں بہت کلیئر قرآن میں حکم آ گیا کہ لباس کیا ہے. تو جو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر کن چیزوں سے پروان چڑھتا ہے, وہ تینوں چیزوں کا حکم ہمیں قرآن میں ملتا ہے. تو جب ہم ایگزیکٹلی اس حکم کے مطابق چلتے ہیں تو ہمارا ایک یہ پورا کلچر ہے. لیکن ہم اگر اپنے باپ دادا کو, جو ہم سمجھتے ہیں نا, ریگریسو سوسائٹی کیا ہوتی ہے, وہ کہتی ہے جو ہمارا ہو رہا ہے وہی ہم نے کرنا ہے. اب پروگریسو سوسائٹی کیا ہوتی ہے, جو چیلنج کرتی ہے کہ جو رائٹ ہے وہ کریں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کر دیا اپنے آباء و اجداد کو کہ تم لوگ غلط ہو, تم لوگ کیوں کر رہے ہو, یہ پوجا کیوں کر رہے ہو, تم لوگ شرک کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کھڑے کیے ہوئے بت, کیوں ان کی پوجا کر رہے ہو. بیکاز ہی واز ویری پروگریسو, ہی یوزڈ ہز مائنڈ. انہوں نے دیکھا آسمان ستارے اور ان کی پوجا کریں, یہ تو ڈوب جاتے ہیں, یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. ہی واز یوزنگ ہز مائنڈ. اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے پاس نہیں آئی تھی, انہوں نے اپنا مائنڈ ہی یوز کیا تھا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چوز کیا. تو وہ اپنے مائنڈ سے بھی نہیں ایکسپٹ کر پا رہے تھے جو ان کے بڑے برے کر رہے تھے. ہی واز کوسچننگ دیم. وہ ہوتا ہے پروگریسو مائنڈ. اور ایک جو ہم لوگوں جیسا ریگریسو مائنڈ ہوتا ہے, جنہوں نے اپنا مائنڈ استعمال ہی نہیں کرنا, انہوں نے بس وہی دیکھنا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں وہی میں کر لوں گی, جو یہ کر رہا ہے وہی میں کر لوں گی, چلو یہاں یہی ہو رہا ہے, جو سب کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے. بس وہ ہوتا ہے ایک ریگریسو مائنڈ, جو یوز ہی نہیں کرنا چاہتا اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے اس کو اس نے یوز ہی نہیں کرنا. آیت 23 میں آیا, اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں ہم نے کوئی نذیر بھیجا, اس کے کھاتے پیتے لوگوں کا نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پہ پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. اب کھاتے پیتے لوگ, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, جو سوسائٹی کے جو کھانے پینے والے, یعنی کہ جو ویل ٹو ڈو لوگ ہوتے ہیں, جو موورز اینڈ شیکرز ہوتے ہیں, وہ سوسائٹی کو چلاتے ہیں. کیونکہ ہر کوئی, ہم فیشن بھی کیا دیکھتے ہیں نا کہ او اچھا فیشن بلاگرز میں دیکھیں مووی والے جو کیا فلموں اور ڈراموں میں, اور جو میڈیا والے ہیں, اور جو وہ لوگ ادھر سے فیشن چل کے آتا ہے نا کہ وہ لوگ کیسے کر رہے ہیں. پھر ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کی ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں کہ جی انہوں نے ایسے ایسے شادیاں کی, وینس میں گئے, ادھر گئے, ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہوئی. تو پھر آہستہ آہستہ یہاں کے موورز اینڈ شیکرز جو ذرا کم امیر ہیں وہ بھی اب ڈیسٹینیشن ویڈنگ کرنے لگ گئے. اب ہر کوئی چاہتا ہے اس کی ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہونے لگ جائے, ٹھیک ہے. تو وہی ہر کوئی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہی اس لیے اسلام ہمیشہ جو ٹاپ پہ لوگ ہوتے تھے ان کو ضرور انویٹیشن جایا کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارے ٹاپ کے لوگوں کو خط لکھے تھے, جتنے لیڈرز تھے اور جتنے قبیلوں کے سردار ہوتے تھے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹ کیا کرتے تھے, ان کو دعوت دیتے تھے. اور بعد میں فتح مکہ کے بعد تو جب اسلام کا عروج ہونا شروع ہو گیا تو تب تو ایسے ہی اسلام پھیلا نا کہ لیڈرز کے تھرو ہی پھیلا اسلام. تو کچھ شادیاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئیں تو یہی ہوئیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر وہ تحفے کے طور پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان سے شادی آپ کی آ گئی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی تھی. تو ایسے کچھ شادیاں بھی یہ ذریعہ بنی اسلام پھیلنے کا. تو لیڈرز کے اوپر یہ جایا جاتا تھا, انہیں کو ہی کہا جاتا تھا ہمیشہ. اور اسی طرح حضرت موسیٰ کو کہا گیا فرعون کے پاس جاؤ, اور حضرت ابراہیم گئے نمرود کے پاس. تو موسٹلی جو تھے لیڈرز کے پاس بھی اسلام جاتا تھا. ہاں نبی تو بہت تھے, لیکن جو ہم ذکر پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر طبقے کو بھیجا ہوگا, لیکن موورز کو ہمیشہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. اور پھر وہ کیا تھے, ماننے کو تیار نہیں ہوتے. آیت 24 ہے, ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پہ چلتے جاؤ گے, خواہ اس رستے سے زیادہ صحیح رستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. انہوں نے سارے رسولوں کا یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے لیے کافر ہیں. تو سیم جواب کہ نہیں, ہم نے جو تم بلا رہے ہو ہم نہیں کریں گے. 25 آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائم دیا, موقع دیا, بلایا,
اور یہ اللہ تعالیٰ کا تو کا جو ہے وہ غصہ ایسا نہیں ہے ہماری طرح کہ ایک دم ہی آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پورا ٹائم دیتے ہیں، پورا ان کو اچھے طریقے سے وقت دیا جاتا ہے، اور پھر ہی جب وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ان پہ آتا ہے. ایٹ 26 میں حضرت ابراہیم ہی کا ذکر آئے گا اب آگے اسی کی کنٹینیوٹی سے، کیونکہ یہ بھی اپنے آباء و اجداد کے ان کے اوپر چل رہے تھے نا، جو تھے مشرکین مکہ، تو وہ انہی کو حضرت ابراہیم کی مثال اب دی جا رہی ہے آیت 26 میں، اور ہمیں بھی دی جا رہی ہے. کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کے بیان کرنے والا رسول آ گیا. تو پھر کیا بتایا کہ حضرت ابراہیم کی آباء و اجداد کی مثال بتا کے پھر بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم جو تھی نا ان کی دعا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو ان کو جو ہے وہ تعلیم دے. اور پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی جس کی وجہ سے مکے والوں کی جو تھی ایک تو بھوک اور کھانا پینا جو تھا وہ ان سے دور ہو گئی تھی، کھانے پینے کی روانی ہو گئی تھی، پھر ان کو امن مل گیا تھا، کوئی ان کے اوپر جنگ اٹیک نہیں کرتا تھا. اور تیسرا کیا ہوا، انہی میں سے رسول اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ وہ ان کو جو ہے وہ نصیحت کرے اور صحیح بات بتائے. آیا 30، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو پھر ایسے ہی جو ہے وہ جادو بنا دیا کہتے تھے کہ یہ کبھی دیکھیں نا حضرت موسیٰ کو بھی جادوگر کہا گیا، فرعون نے وغیرہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ جادو کرتے ہیں، اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے انہوں نے ساحر کہا کہ یہ بھی جادو کر رہے ہیں، اور اس کو ماننے سے پھر انکار کر دیا. اچھا جی، اور پھر آگے کیا بولا آیا 31 میں، کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر نازل کیوں نہ کر دیا گیا. اب کوشچن کیا کریں کہ بھئی ہمارے جو شہر میں بڑے آدمی تھے ان پہ کیوں نہیں آ گیا قرآن، کیونکہ ان کے خیال سے غریب کے اوپر کیوں آئے گی جو ہے وہ ان کے حساب سے غریب کو نہیں مل سکتی رسالت، امیر کو ملنی چاہیے. ان کا خیال تھا کہ جو ہم امیر ہیں ہمیں کیوں نہیں ملی. بہت سے لوگ ایسے تھے جو مکہ، ان کی دو بستیاں تھی نا، دونوں شہروں، یہ دو شہروں کا ذکر ہے نا اس میں آیا 31 میں، یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمی ہوں. دونوں شہروں سے مراد ایک طائف اور ایک مکہ. اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے مکہ میں اور طائف میں دونوں جگہ جائیدادیں تھیں، جیسے ولید بن مغیرہ تھے، عروہ بن مسعود تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا. تو ان کی خیال تھی کہ ان میں کیوں نہیں آ گیا، ان کو کیوں نہیں اللہ نے رسول سمجھا، تمہیں کیوں غربت سے کیوں رسول مل گیا. کیونکہ ہمیشہ سے ان کا یہ تعلق رہا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس اللہ کی رحمت ہے، وہی اللہ کا چہیتا ہے. جو غریب ہے وہ اللہ کا چہیتا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، سب کچھ جو ہے وہ پیسے کے ساتھ ہے. پیسے کا مطلب ہے اللہ کی رحمت ہے، اور غریب کا مطلب ہے اس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. تو یہی سوچتے ہیں کہ ہدایت اور جو ہے ہدایت اور حکمت جو ہے وہ تو اللہ کی پیسوں کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے. ہدایت اور حکمت تو اللہ تعالیٰ کی جس کو چاہے گا اسی کو دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، جس کے دل کو ٹٹولے گا، جس کے دل کو سمجھے گا نرم ہے، اس کو ہدایت اور حکمت ملے گی نا. لیکن ان لوگوں نے کہ سمجھا یہ تو امارت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اور پھر کیا فرمایا آیا 32 میں، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں. یہ کوشچن کیا گیا کہ تم تقسیم کرو گے کہ یہ رحمت ہم کسے دیں گے کیا، اور رحمت کیا ہے، رحمت ہدایت ہے. یہ ہدایت ہم کس کو دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ اس بات کو بتاؤ گے کہ میں کس کو ڈسٹریبیوٹ کروں گا اپنی رحمت، کس کو نہیں. دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے درجہ فوقیت دی تھی تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو رئیس سمیٹ رہے ہیں. تو اب صاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو دولت میں اللہ کی جو رحمت ہے نا، پہلی بات تو ان سے کہا کہ تم بتاؤ گے کہ ہم اپنی رحمت کس کو دیں گے کس کو نہیں. اور پھر کہا کہ یہ دنیا تو تمہیں بس زندگی بسر کرنے کے لیے ہم نے کچھ ذرائع دیے ہیں اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اور کچھ کو ہم نے دوسروں پہ فوقیت دی ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں نے کچھ کو کچھ پہ فوقیت دی ہے، یہ بڑا اکنامکس کا نا جو ایک بڑا رول ہے. جن لوگوں نے اکنامکس پڑھی ہوگی نا ان کو پتا ہوگا کہ یہ سارا اکنامک سسٹم چلتا ہی یہی ہے. دیکھیں نا انہوں نے اس کو بنانے کی چینج کرنے کی کوشش کی تھی نا، کمیونزم کرنا شروع کیا تھا لیکن بری طرح فیل ہو گئے. کمیونزم چلا ہی نہیں، کہ ان کا خیال تھا کہ یہ کریں گے، یہ نظام لگائیں گے تو سب چلے گا، وہ پھر فیل ہو گیا. اور پھر
اللہ تعالیٰ نے تو ایک سسٹم بنایا کہ کچھ امیر ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، کچھ لوگوں کو زیادہ ملے گا، کچھ کو کم ملے گا، زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہمیشہ سے جو ہے وہ بلائے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کریں گے جو کنسٹرکشن ورکر ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ باربرز ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ شیف ہوں گے جو کھانا پکائیں گے یا گھروں میں کام کریں گے. ابھی بھی کلیننگ لیڈیز آتی ہیں جو گھروں کے کام کرتی ہیں، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور سارے ایک طرح کی ہierarchy ہے. پھر اس کے اوپر اور طرح کے لوگ ہوں گے، پھر اور ہوں گے، پھر اس کے اوپر وکیل آتے ہیں، پھر پولیٹیشینز، اور اس طرح ایک ہرارکی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ اکنامک سسٹم چلتا ہی یوں ہے. اگر یہ آپ اس کو چینج کریں گے تو اکنامک سسٹم نہیں چلے گا. بلو کالرڈ جابس ہونی ضروری ہیں کہ کچھ لوگ بلو کالر جابس بھی ہوں گی. کیونکہ دیکھیں نا، جب لوگوں نے اس کو چینج کیا، یہ جوزف اسٹالن جو تھا، اس نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی تو کیا کیا؟ لوگوں کو مارا. ایسے جو لینن تھا، اس نے بھی چائنا میں کیا کیا؟ چائنا میں یہ چیزیں انہوں نے ختم کی تو کتنی قحط سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا وہاں پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، یہ چینج نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح اسی پہ جج کرنا ہے. اسی طرح لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کچھ کو فوقیت دی تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. اور پھر یہ کہا کہ سب سے قیمتی کیا ہے؟ تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ رئیس سمیٹ رہے ہیں. کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے پیسے سے امپریس نہ ہو جایا کریں. یہ ہمیں یہاں سے لیسن ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے پیسوں سے امپریس ہو جاتے ہیں، دوسروں کے پیسوں سے امپریس نہ ہو. ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کون سے امیر نے کیسی شادی کی، کون کیسا ہے. یا یہ فیس بک انسٹا پہ جو اتنے پوسٹ ہم لگا رہے ہیں، کیا شو کرتے ہیں؟ ہم یہی شو کرتے ہیں نا، ہم بہت اچھے سے رہ رہے ہیں، بڑی اچھی ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں، ہم بڑے ویل ٹو ڈو ہیں، بڑی ہم عیاشی کر رہے ہیں. یہی دکھا رہے ہیں، یہی دولت دکھا رہے ہیں، رئیسی دکھا رہے ہیں، یا کیا دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو یہ جو رئیسی دکھا رہے ہیں اتنی، یہ دولت ہے؟ اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو یہ یہ رحمت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہدایت ہے. اگر جب آپ کے پاس جو بھی نعمت کے ساتھ ہدایت لگی تو وہ نعمت ہے نا. دولت کے ساتھ ہدایت لگے گی تو دولت نعمت ہے، لیکن اگر دولت کے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو دولت نعمت نہیں ہے. رتبے کے ساتھ ہدایت ہے تو آپ کی پاور جو ہے وہ آپ کی نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو آپ کی پاور آپ کی نعمت نہیں ہے. کیونکہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے ساتھ ہدایت لگنی ضروری ہے، تو وہ نعمت ہے. یہی تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہی بات بتاتے ہیں کہ چاہے اولاد ہو، اولاد کے ساتھ اگر ہدایت نہیں ہے تو اولاد کو غلط رستے پہ چلے گی تو کیا ملے گا؟ اولاد نعمت کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو وبال بن جائے گی، فتنہ بن جائے گی. پیسے کے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے رنگ رنگلیوں میں اور اللہ کے رستے سے اگینسٹ خرچ کرو گے تو وہ پیسہ تو تمہارے لیے ہدایت تو نہ رہا، وہ تو ایک وبال بن گیا، نعمت تو نہ ہوا. اگر نعمت تو تبھی ہے پیسہ جب اس کو اللہ کے رستے کے حساب سے خرچ کرو. تو ہر نعمت کے ساتھ ہدایت اور اللہ کی رحمت اگر نہیں ملے تو وہ نعمت نہیں ہے، جس کو ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید وہ نعمت ہے. اور عام لوگ یہی ان کا وہاں پر بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمجھا رہے ہیں ہمیں. آیت 33 میں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بلاخانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی بتا ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے. اب دیکھیں اس کو سورت تو زخرف ہم نے کہا ہے نا، زخرف نام رکھا ہے، اور یہاں پر یہ آیا 35 میں وَزُخْرُفًا. یہ سب چاندی اور سونے کے اللہ تعالیٰ بنا دیتے، ہر چیز چاندی اور سونے کی بنا دیتے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں مٹی سے بنایا، ان چیزوں سے بنایا، تو سب کو چاندی اور سونے کا بنا دیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ صرف متقین کے لیے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ زخرف جو ہم نے اس میں پڑھا ہے، یہ کیا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنی مثالیں ہم نے پڑھی اس کے اندر، سونے چاندی کی یا امارت کی یا پیسے کی. کون کون سی مثال ہم نے پڑھی؟ جیسے ایک ہم نے فرعون کی مثال پڑھی کہ وہ جو بڑے عاد سمود فرعون بڑی قومیں تھیں، وہ کیا تھیں؟ زخرف تھی، پیسے والی تھیں. ٹھیک ہے، اور وہ ان کے پیسے ان کے کام نہیں آئے. وہ جو قومیں جنہوں نے اللہ کا کہا نہیں مانا، وہ جتنی بھی امیر تھیں ان پہ اللہ کا عذاب آیا. پھر اور سیکنڈ ہم نے آج سمود کی قومیں پڑھ لی ہم نے. یہ پیچھے ذکر ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو گئیں. پھر اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا زخرف کے بارے میں؟ عورتیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیور اور چیزیں جو بناتی ہیں سورتی ہیں، انہوں نے کہا یہ صرف بنتی سورتی ہیں، یہ زیور پہنتی ہیں یہ عورتیں، ان کو یہ کہتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ملائکہ کے ساتھ تم بناتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی کہا کہ یہ جو زیور پہننا، یہ وہ اوڑھنا، یہ ایک زندگی کی ضرورت تک ٹھہرو، اس کو زندگی مت بناؤ.
جیسے ہم نے یہ پڑھا کہ ہم لوگ جو عورت کو صرف ایک کموڈٹی بنا دیا گیا، ایک ڈم ڈال، ڈیکوریٹڈ ڈال نہ بن جائیں، صرف اور صرف اپنے حسن کو امپروو کرنے کے لیے نہ اپنی زندگیاں لگا دیں، ان کا زندگی میں دوسرا مقصد ہے عورتوں کا. یہ ہم نے پڑھا کہ زخرف جو ہے وہ عورتوں کو، کیونکہ پہلے عورت کو صرف ایک ڈیکوریٹڈ چیز سمجھتے تھے، کموڈٹی تھی وہ، کہ بس وہ خوبصورت لگے، اس کا مقصد یہی تھا وہ خوبصورت لگے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن کہ آج کل بھی بہت سی عورتوں کا صرف یہی مقصد ہے کہ وہ خوبصورت لگیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں. دیٹس آل وٹ دے آر ڈوئنگ ود دیئر لائف. اور یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا کا مقصد نہیں ہے. تیسرا یہ بتایا گیا کہ آباء و اجداد کو انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ پہ رسالت آنی چاہیے جو ہمارے جو ہیڈ تھے یا جو امیر لوگ تھے ان میں آنا چاہیے تھا رسول. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو رحمت ہے میری، میں جس کو چاہوں دے دوں، اور تو اور میں سونے چاندی سے تم لوگوں کے سارے گھر ایسے ایک ہی جیسے بنا دوں. تو لیکن کیا کہا کہ یہ صرف متاع دنیا ہے اور آخرت صرف تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. تو زخرف کی کتنی مثالیں ہم نے اس آیت میں پڑھی ہیں کہ عمارت جس کی بھی تھی اس کے کام نہیں آئی، امیر بادشاہوں کے کام نہیں آئی، جو امیر اور جو عورتیں ٹو مچ اگر زخرف کی طرف چلی جاتی ہیں تو ان کے کام نہیں آئیں گی. عورت جو ٹو مچ ڈیکوریٹڈ بنتی ہے وہ اس کا کام وہ نہیں ہے. اور امیر لوگ جو زخرف ہے، وہ جو امیر لوگ ہیں ان کے اندر رسالت نہیں آئے گی. رحمت اللہ کی جو ایک بالکل اکنامکس ہے کہ کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں، تو رحمت اللہ کی کسی پہ بھی آ سکتی ہے. کوئی امیر بھی ہدایت والا ہو سکتا ہے، غریب بھی ہدایت والا ہو سکتا ہے. اور غربت میں سے رسالت اللہ تعالیٰ نے اٹھائی اور بتایا کہ سونے چاندی صرف اور صرف متاع دنیا ہے، ان کے پیچھے اپنے آپ کو اگر ہم لگاتے رہیں گے، زندگی کا مقصد بنائیں گے، تو یہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے. 36 جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. پھر بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ اب جو رحمت اور ہدایت ہے نا اس کی طرف اب واپس آ رہے ہیں. چوتھا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب ایک تم نے ریلیشن شپ بنانا ہے میرے ساتھ، رحمان کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے. تم یہ پیسوں، جائیدادوں، سونے چاندی، ان ریل پیل سے نکل آؤ. تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے میرے سے ایک رشتہ بنانا ہے. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل بدلتا ہے، میرے ذکر سے اگر تم جو میری ریمیمبرنس جو ہے اس کے بارے میں تم اگر فکر مند نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم اسی میں پیسے جوڑنے میں، رحمان کے ساتھ تغافل سے مراد یہ کہ اگر تم پیسے جمع کرنے میں اتنے بزی رہو گے تو تم اللہ سے تعلق بھی تمہارا دور ہوتا جائے گا. دیکھیں صراط مستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا الحمد شریف میں، سیدھا رستہ. کون سا رستہ ہے؟ یعنی مستقیم جو ہے نا یہ ورڈ قائم سے نکلا ہے. قیام جیسے ہم کہتے ہیں، نماز میں قیام کرتے ہیں نا، تو قیام سے نکلا ہے. تو یہ کیسا سیدھا رستہ ہوتا ہے؟ قیام ہم کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کے کرتے ہیں نا، صحیح ہے. تو جو کھڑے ہو کے ہم قیام کرتے ہیں تو یہ رستہ جو ہے نا یہ اوپر کی طرف جاتا ہے. صراط مستقیم سیدھا رستہ آگے کی طرف نہیں جاتا. صراط مستقیم کا مطلب ہے قیام سے نکلا ہے، تو مستقیم مطلب جو اوپر کو جائے گا، جو ہمیں زمین سے اٹھا کے رستہ اوپر لے جائے گا. جب ہم صراط مستقیم پہ چڑھیں گے اور اوپر کو جائیں گے تو ہمارا ویژن کیا ہو جائے گا؟ کلیئر ہو جائے گا. ہمیں کیا نظر آئے گا؟ دور کی چیزیں. دور کی چیزیں کیسے؟ جو ہمارا پاسٹ ہے وہ بھی نظر آئے گا کہ جو لوگ امیر تھے، بڑے بڑے تھے، بادشاہ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے ضائع ہو گئے، ان کی پیسہ ان کے کام نہیں آیا. اور فیوچر بھی نظر آئے گا کہ میری موت ہے آگے، میں نے موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے جواب دینا ہے. یہ پیسے، یہ زخرف، یہ میرے کام نہیں آئے گا. کام کیا آئے گا؟ رحمان سے تعلق. تو جیسے ہم صراط مستقیم پہ چلتے ہیں تو ہمیں چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ ایک تو چیزیں نظر آتی ہیں اور ہم اوپر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ راستہ کلیئر ہوتا ہے آپ کا. اوپر کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہم راستہ کلیئر، اور زمین سے دوری ہے. آپ دیکھیں زمین سے ہم دور ہو رہے ہیں اور کس کے قریب جا رہے ہیں؟ اپنے رب کے. رب کے قریب جا رہے ہیں، آسمان کے قریب جا رہے ہیں. تو ہم تو زمین کی جو اٹریکشنز ہیں، زمین میں جو اٹریکشنز ہیں، یہ دولت ہے، یہ مال ہے، یہ اولاد ہے، اس سے دور اپنے رب کی طرف، اوپر کی طرف، آسمان کی طرف. جب ہم اوپر اپنے رب کی طرف جاتے ہیں تو ہم صراط مستقیم جاتے ہیں. جو ہم یہ نیچے کی جو چیزیں، زمین سے جو اٹیچ چیزیں ہیں، یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو پیسے ہیں، یہ اولادیں ہیں، ان سے محبت کم کر کے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ہے صراط مستقیم. وہ ہم نے اوپر کو جانا ہے، وہ ہم نے آگے کو نہیں جانا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت 32 میں کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل بدلتا ہے، برتتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے
کہ ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے کہ جب ہم صراط مستقیم پہ نہیں چلتے، اللہ کے ذکر سے تغافل بدلتے ہیں، اس دنیا سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمارا رفیق بنتا ہے، پھر وہ ہم سے سارے کام اور اللہ سے دوری کے کام کرواتا ہے، وہ پھر ہمارا کرین بن جاتا ہے نا۔ ایسا ایک انویزیبل قسم کا وہ یہ ایک انویزیبل سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی ایک انویزیبل سزا ہے۔ ایک تو اوپن سزا ہوتی ہے نا، یہ انویزیبل سزا ہے۔ یہ ایک تو وہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ مسلط ہو جاتا ہے، اور ایک جو ایسے دوستوں میں ہم چلے جاتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، اور وہ بہانے ہمارے غلط کاموں کو انکریج بھی کرتے ہیں۔ تو یہ صالحین کا ساتھ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم ہر وقت ایسے دوستوں میں رہیں گے جو خود اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے، ہم بھی لوزن اپ ہو جائیں گے۔ اور آیت 37 میں یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو شیطان اس میں مسلط ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ راہ راست پہ آنے سے روکتا ہے۔ اور ہم نے ابھی کیا پڑھا؟ راہ راست کیا ہے؟ نیچے سے اوپر کا رستہ، یعنی اللہ کی طرف جانے کا جو رستہ ہے، وہ اس سے روکتے ہیں۔ اور پھر دور اندیشی کر، اوپر جا کے ہمیں کلیئر نظر آتا ہے نا، بیک بھی، آگے بھی، فورورڈ بھی، سب کچھ نظر آتا ہے۔ جب انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جب انسان کو یہ دنیا کی امپورٹنس پتہ چل جاتی ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اوپر جاتا ہے نا جب وہ، تو جیسے اس کو بلڈنگیں کلیئر نظر آتی ہیں، اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اس مقصد کے لیے یہاں نہیں آئی۔ تو جب وہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے نا، تو یہ جو راہ راست کا رستہ ہے نا، جو لوگوں کو راہ راست پہ آنے سے روکتا ہے، یعنی اوپر جانے سے اس کو روکتا ہے، اس کو کھینچ کے رکھتا ہے، اس کی محبت کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے، تم زمین کی طرف جڑو۔ اور وہ انسان کیا سمجھتا ہے؟ وہ اپنی جگہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ٹھیک کیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو یہ پیٹ کر کے رکھتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو تم ٹھیک کر رہے، تم جو کر رہے تم ٹھیک کر رہے، ویری گڈ ویری گڈ، یو آر آلریڈی ڈوئنگ انف، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو مچ، تم تو بہت کچھ کر رہے ہو، لو تو وہ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے، وہ تو یہ بھی نہیں کر رہے، تم تو یہ بھی کر رہے ہو، تم تو یہ بھی اچھا کام کر رہے ہو۔ تو جو اچھا کام کرتے ہیں وہ اسی کے اوپر اس کو لے کے اسی پہ ہی اس کو غرور میں ڈال دیتا ہے کہ تم بہت کچھ کر رہے ہو۔ اور پھر 38 میں کیا آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ وہ اس دن قیامت کے دن جب اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے نا، تو جب جائیں گے تو پھر وہ اس وقت کاش کرے گا کہ یہ ایک تو یہ انویزیبل جن والا قرین جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے شیطان، اور ایک ایسے دوست جو ہمیں سیدھا رستہ نہیں بتاتے، جن کے ساتھ رہ کے اب یہ ہو گئے دولین، جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں بھی، کہ دولین کا جو ساتھ ہے ہمارا وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دولین ہو گئے، اور کہ جو پتہ ہو کے بھی، علم ہو کے بھی صحیح رستے پہ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے غلط ساتھی بنا لیے۔ تو پھر اس دن وہ کہے گا، کاش کہ تیرے اور میرے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق و مغرب میں ہے۔ اور 39 میں ہے، اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ کہ پھر اللہ تعالیٰ شیاطین کے ساتھ ان کو عذاب دے گا، جن اور انسان دونوں کو اکٹھا عذاب ہوگا۔ جس کی ہم پیروی کریں گے، چاہے وہ شیطان ہو چاہے وہ شیطانی انسان ہو، وہ انسان جو ہمیں اللہ سے دور لے کے چلا جاتا ہے وہ انسان ہو، تو سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اکٹھی ایک ہی جگہ سلام دیں گے۔ اور یہی دلال المبین ہو گیا، آیا 40 میں آیا نا یہاں پر، اب کیا ہے نبی، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور صحیح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ کہ یہ کیا ہے؟ وما کانا فی دلال مبین، کہ یہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو تم کچھ بھی بتاؤ گے یہ تو نہیں سنیں گے۔ اور ہم 41 ہے، اب تو ہم ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں اس پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، وہی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی دینی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب تمہارے لیے شرف ہے، اس کو تھامو، اس کو مضبوطی سے تھامو، اس سے اپنا تعلق بناؤ، اس کو امپورٹنس دو،
دنیا کی محبت. ہم کئی دفعہ کیا کہتے ہیں نا، ہمیں ٹائم نہیں ملا قرآن پڑھنے کا، ہم اپنے بچے کا فلانا کام کر رہے تھے، میں اپنے بچے کا وہ کام کر رہی تھی. یہ ان سب سے جب آپ اپنے آپ کو دور کر کے اللہ کے لیے ٹائم نکال کے، جیسے آپ سب ماشاءاللہ آئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں اچھے کاموں سے اللہ کی کتاب سے جوڑ کے رکھے، تاکہ ہم روز اپنے لیے ایک لیسن لے کے جائیں اور بھولیں نہیں، اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرتے رہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق کرتے رہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ تمہارے پاس یہ جو کتاب ہے نا، اس کو تم مضبوطی سے تھامو. یہ حکم دے دیا کہ اس کو تھام کے رکھو، تو یہ تمہیں جو ہے نا، یہ ایسی جو وہی جو تمہیں اللہ کا کلام مل گیا ہے، یہ تمہیں سیدھے رستے پہ رکھے گا. دیٹ از دا وے. کیسے سیڑھی اوپر کیسے جائے گی، وہ صراط مستقیم پہ کیسے چڑھو گے؟ جب اس کتاب کو پکڑ کے رکھو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رشتہ اس کتاب سے مضبوط کروائے، اور ہمارا دل جو ہے اس پہ جما کے رکھے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کتاب سے مضبوط کر سکیں. آمین ثم آمین. دعا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.